अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 26 मार्च है और बात करते हैं सीधा सीधा ख़बरों पे जिनको मैं समझता हूं ज़रूरी उन पे बात करना। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की है गज़ा में जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग लगी हुई थी, हमास की और इसराइल की, उसकी जंगबंदी के लिए अच्छी खबर है। फिर बात करेंगे हद चीमा और सारा चीमा, उनके बच्चों का क्या किस्सा है और उसमें बेसिकली एक्सपोज कौन हो रहा है और अब वालिदैन और स्टूडेंट आज से करने क्या लगे हैं। फिर हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ड्रामेबाजी की है गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से, उस पर बात करेंगे। फिर अलीम खान साहब ने जो ज़मीन ली है रूडा की, उस पर बात करेंगे और कुछ मैंने कल एक बात की थी उसकी तस्वीर भी ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने एक अच्छा काम किया है, वहाँ यकीनन वो डिलीवर करने के मूड में लगते हैं, उस पर बात करेंगे। और आगे चल के हम बात करेंगे कि एक इंतहाई से पाकिस्तान के सियासी अरीना में इंतहाई अहम मैच जारी है और उस मैच में अब तक पाकिस्तान अस्करी पार्टी वर्सेस रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़, अभी तक पाकिस्तान अस्करी पार्टी जीत रही है उस मैच में और पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मैच हार रही हैं। डिटेल में बताऊंगा। और एक और मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन ने खुदकुशी की है इस बात से दिल बर्दाश्ता होके कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने। ये क्या किस्सा है वो डिटेल बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि जावेद लतीफ़ साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के दस्तराज समझे जाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब वक्त के वली हैं। देखते हैं वली साहब ने, वक्त के वली मियां जावेद लतीफ़ साहब के मुताबिक हैं, ये वक्त के वली ने क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनकी सारी वलायत जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। फिर हम बात करेंगे कि पंजाब में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पे जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है, उसमें बेसिकली बारीक वारदात क्या की है हमारे मोहतरम जज साहबान ने। बेसिकली उन्होंने फेवर करने की कोशिश की है इस पाकिस्तान अस्करी पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ एंड जो भी मरीम नवाज का जो सिलसिला है उस पर। फिर बताएंगे आपको कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ, ये आपने सुना हुआ होगा, लेकिन एक ऐसा किस्सा आपको सुनाएंगे जिसमें रेवड़ियाँ बांटते बांटते इस अंधे को जब वो बांटने आता है तो पहले उसने एक खातून को एमपीए के लिए नामजद किया। फिर जब एमएनए, इसी की बात है पिछले एक महीने डेढ़ की, पहले उसे एमपीए बनवाया गया, फिर उसे एमएनए का नोटिफिकेशन कराया गया और अब उसे सेनेटर बनवाने की तैयारी है। वो क्या किस्सा है। और फिर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से जो आपका रिस्पांस है उस पर बात करेंगे। और फिर एक अच्छी खबर आपसे शेयर करनी है कनाडा के हवाले से कि कनाडा में 2 पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट किस तरह टॉप 10 में आ गए और पाकिस्तानियों को अच्छे अल्फाज से यहाँ याद किया जा रहा है। गज़ा के हवाले से ताज़ा तरीन खबर ये है, आपको देखा कि ये जंग लगी हुई थी और इसमें तकरीबन 35 से 40 हज़ार फ़लस्तीनियों को अब तक शहीद कर दिया गया है, जिनमें मेजॉरिटी बच्चों की और औरतों की है। क्योंकि जो मर्द थे, अडल्ट थे, जो भाग दौड़ सकते थे, वो तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली कोई जंग लड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई छुप रहा है, कोई मोर्चे में है, कोई आगे फील्ड में गया हुआ है। ख़वातीन और बच्चे पीछे बेयारो मददगार थे, तो सबसे ज़्यादा निशाना वो बने इसराइल की बर्बरियत और जारहियत का। और दुनिया भर में जो एक प्रेशर था, वो प्रेशर इस हद तक बढ़ चुका था कि अब अमेरिका ने भी एक मौके पे आके तकरीबन हैंड्स अप कर दिए हैं। और गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में पहले 4 दफ़ा ये करारदाद नाकाम हुई थी। फाइनली 5वीं कोशिश में ये करारदाद पास हो गई है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि फ़ौरी तौर पर गज़ा में जो जारी जंग है वो बंद की जाए, सीज़ फायर किया जाए और वहाँ जो जो नुकसानात हुए हैं। और फिर वो अल्टीमेट जो 2 नेशन थ्योरी कहीं से अमेरिका ने स्टार्ट की थी और उसमें सऊदी अरब, यूएई और कुछ ममालिक भी उसमें शरीक हो गए हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है जी, फ़लस्तीन की भी रियासत कायम कर दी जाए और साथ ही इसी आड़ में इसराइल को भी बाकायदा रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए और फिर 2 नेशन थ्योरी दोनों साथ साथ इनका तय कर दिया जाए कि इसकी हदूद क्या है और फिर ये इस तरह रहे। उसकी तरफ बात बढ़ रही है, लेकिन एनीहाउ देखते हैं कि वो बात कहाँ तक बढ़ती है। इस वक्त अलबत्ता जो वोटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन में, उसमें 15 में से 14 जंगबंदी के हक़ में वोट आए हैं और एक वोट जो जंगबंदी के हक़ में नहीं आया वो अमेरिका का था और अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, एब्सटेन कर गया, बाहर रहा इनका नुमाइंदा। जब वोटिंग हो रही थी तो ये तरीका होता है कि आप उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते। तो ऑब्वियसली अमेरिका और इसराइल की दोस्ती और एक वो पुराना एक उनका है, तो उनके मुखालिफ उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन वो उठ के बाहर चले गए। इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका ने कम अज़ कम अगर मुखालिफ नहीं वोट दिया तो बाहर चले जाने से का मतलब ये है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं जंगबंदी के हक़ में वोट नहीं दे के या तासर नहीं देना चाहता कि मैं फ़लस्तीनियों के हक़ में हूँ। क्योंकि जो ममालिक कह रहे हैं कि वहाँ जंगबंदी की जाए, उनका बेसिक स्टांस ही ये था कि फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हो रही है, वहाँ उन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया और स्पेशली बच्चों पर, हॉस्पिटल्स पर, बाकी औरतों पर
جو ولنریبل کمیونٹی ہے ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. اگر آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو جنگ تو آمنے سامنے ہوتی ہے, جنگ آپ لڑیں, لیکن وہ محاذ جنگ پہ ہوتی ہے, شہری آبادیوں پہ نہیں ہوتی. اسرائیل جو کچھ کر رہا تھا وہ شہری آبادیوں کے ساتھ کر رہا تھا. البتہ اب اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اس قرارداد جو اپروو ہوئی ہے اس پہ عمل بھی کیا جائے, فوری طور پر جنگ بندی کی جائے. اور وہاں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے اس حد تک اسرائیل مایوس ہوا اس صورتحال سے کہ اسرائیل کا ایک وفد امریکہ آ رہا تھا, تو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنے اس وفد کا جو دورہ ہے امریکہ ہے وہ منسوخ کر دیا ہے, امریکہ سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے. اور اصل میں نتن یاہو کو اپنی وہاں ملک میں اپوزیشن کی طرف سے بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ نتن یاہو نے یہ جنگ جو چھیڑی ہے یہ چھیڑی اسی لیے ہے کیونکہ ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا اور وہ ان کا چانس نہیں بن رہا تھا کہ وہ تیسری چوتھی پانچویں چھٹی دفعہ, جس طرح ہمارے میاں نواز شریف صاحب جو ہے 3 دفعہ بننے کے بعد اب پھر کہتے ہیں ایک دفعہ پھر مجھے وزیر اعظم بنایا جائے, اسی طرح نتن یاہو صاحب بھی جو ہے وہ بھی ان کا دل نہیں بھر رہا اور وہ بھی بار بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اپنے ملک کے. ان کی اپوزیشن انہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے, اور اپوزیشن والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تو وہ ہمدردیاں لینے کے لیے دوبارہ ری الیکٹ ہونے کے لیے, دوسرا ایک بل انہوں نے وہاں اسمبلی میں پیش کیا ہوا ہے جو لازمی بھرتی کا بل ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل میں جو لوگ ہیں ان میں ان کے فوجی بہت زیادہ مارے گئے ہیں, اور اب وہ لازمی بھرتی کا بل لے کے آ رہے ہیں جس میں اسرائیل کے نوجوانوں کو, ہر 18 سال کے نوجوان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ لازمی فوج میں ایک دفعہ بھرتی ہو, اور اس کے بعد اس کا ٹائم ہوگا 2 سال 4 سال 6 سال سروس کرنے کے بعد وہ اگر چاہے تو وہ چھوڑ جائے فوج, لیکن ہر بندے نے لازمی آنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شارٹیج ہو گئی ہے ان کے پاس فوجیوں کی, تو اس پہ اپوزیشن انہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے زیادتی ہے, اور یہ سٹانس پاپولر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا عام آدمی جو ہے وہ اس جنگ سے تنگ آ چکا ہے. اس نتن یاہو کی جو ایک مودیزم اس کی ہے, ایک مودی والی سوچ ہے, ہر وقت کنفرنٹیشن, ہر وقت لڑائی کے موڈ میں رہنا اور فلسطینیوں پر ظلم ڈھانا, اس سے اکتائے ہوئے ہیں وہاں کے لوگ, تو وہاں انہیں کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے. پھر ہمارے جو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہے منیر اکرم صاحب, ان کا اب تک کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بہت اچھی طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں. انہوں نے فوری طور پر ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ جو قرارداد اب پاس ہوئی ہے اس پہ فوری عمل درآمد کا راستہ نکالا جائے, فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے, اور وہاں فلسطینی جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو خوراک اور ادویات کی فراہمی کا جو سلسلہ ہے فوری طور پر بحال کیا جائے, کیونکہ وہاں ڈیلی کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ صرف بھوک کی وجہ سے جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اللہ کرے ان کے حالات بہتر ہوں. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ شور ہو رہا ہے ایچیسن کالج کے پرنسپل مائیکل تھامسن کے استعفے پہ. مائیکل تھامسن پہ جب استعفیٰ اس کا آیا, میں نے بھی وہ دیکھا آرڈر, اور میرے ذہن میں فوری طور پر یہ آیا کہ اب مسلم لیگ نون والے جن پہ الزام تھا کہ یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں, یہ فوری طور پر یہ کریں گے کہ اب مائیکل تھامسن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. اور ہماری توقع کے عین مطابق بالکل یہی ہوا. انہوں نے مائیکل تھامسن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جن کی انکوائری ہو رہی تھی وہ انکوائری سے بچنا چاہتے تھے, یہ تھا وہ تھا. بھائی اگر انکوائری تھی تو پہلے کیوں نہیں سامنے آئی؟ اب ان کے استعفے کے بعد ہی انکوائری سامنے کیوں آئی ہے؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے استعفیٰ پہلے لکھ کے رکھا ہوا تھا, دے چکے تھے وہ لاسٹ ایئر سے. اور پھر اب یہ بھی کہتے ہیں گورنر بلیغ الرحمان صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہیں, ویسے تو بارش آدمی ہیں اور پین سٹیٹ یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں, لیکن پین سٹیٹ یونیورسٹی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. وہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح گوال منڈی والے ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہیں, اور جو ان کی سوچ ہے کہ جو ان کے گرد ہے بس اس کے لیے سب حلال ہے, سب جائز ہے, جو ان کے مخالف ہے اس کے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے سب دروازے بند کر دیے جائیں, اور جو ان کے پروں کے نیچے آ جائے وہ احد چیمہ کی طرح اور سارا چیمہ کی طرح ہر جائز ناجائز اس کے لیے اوپن کر دیا جائے. تو بلیغ الرحمان صاحب بالکل پین سٹیٹ یونیورسٹی کا اثر نہیں لے رہے, گوال منڈی یونیورسٹی کا میاں نواز شریف صاحب کا اثر لے رہے ہیں, اور انہوں کھل کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا جی, کچھ غلط نہیں ہوا. وہ انکار کر رہے ہیں کہ کچھ ہوا بھی ہے ایسا. وہ کہہ رہے ہیں سب قاعدے قانون کے مطابق ہو رہا ہے. اگر قاعدے قانون کے مطابق ہوتا تو مائیکل تھامسن کو استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جو انہوں نے استعفے میں لکھا ہے اس میں صاف صاف واشگاف الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں اب مزید حالات کام کرنے کے نہیں رہے میرے جیسے بندے کے لیے. کیوں کہ تعلیم کے شعبوں میں, اگر تعلیمی اداروں میں اور اس طرح کے ایک پریسٹیجس ادارے میں جس کی ایک ہسٹری ہے, وہاں اگر اس طرح کی آپ کی کھلی سیاسی مداخلت ہوگی تو پھر میرے جیسا بندہ تو کام نہیں کر سکتا. اب مائیکل تھامسن کے حق میں لاہور کا تقریباً شاید ہی کوئی سیزنڈ پولیٹیشین, سیزنڈ جرنلسٹ یا ایک سینئر سٹیزن اس کے حق میں نہ بولا ہو. گواہیاں آ رہی ہیں, حتیٰ کہ ان کے بورڈ آف گورنر کے سینئر ترین رکن سید بابر علی جو وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور ان کا پیکیجز کے مالک ہیں اور ان کا ایک بڑا نام ہے,
انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور اب وہاں ایڈمنسٹریشن سے پتہ چل رہا ہے کہ ایچ ایس این کالج کی ایڈمنسٹریشن سے اب استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اصل قصہ یہ ہے کہ احد چیمہ اور سارا چیمہ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ظاہر ان کا جب وہ اسلام آباد آ گئے اور یہاں انہوں نے پوسٹنگ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ جوائن کر لی اور وہ سارا ٹبر یہاں موو ہو گئے اسلام آباد، تو بچے وہاں ہی تھے، تو بچوں کو اسلام آباد موو ہونا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی بچے تو ہمارے اسلام آباد چلے جائیں گے، لیکن ان دونوں کی سیٹیں یہاں خالی رہیں گی، ریزرو رہیں گی، کیونکہ ہم کوئی پتہ نہیں کس وقت پھر واپس لاہور آ جائیں تو پھر یہ بچے انہی سیٹوں پہ بیٹھیں گے۔ ایک تو یہ غلط کام کہ بچے جب چلے گئے ہیں تو وہ سیٹیں کیوں آپ ان کے لیے آکوپائی کر کے رکھتے ہیں، ایک تو یہ غلط کام ہوا۔ لیکن بورڈ آف گورنرز، کیونکہ گورنر بلیغ الرحمان صاحب کے انڈر ہے اور بورڈ آف گورنرز میں بندے بھی انہوں نے سارے انڈکٹ کیے ہوئے ہیں اپنے ہی مرضی کے، تو وہ یہ فیصلہ بھی انہوں نے کیا۔ اس کے بعد جب ان سے فیس مانگی گئی کہ جب آپ نے سیٹ رکھی ہوئی ہے تو آپ نے فیسیں بھی دینی ہیں ان دونوں بچوں کی، تو 3 سال کی فیسیں دینے پہ اصل پڈا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، غریب آدمی ہیں۔ اور جو لسٹ اب تک سامنے آئی ہے احد چیمہ کی اور سارا چیمہ کی جائیدادوں کی، وہ اتنی لمبی ہے کہ ایک دو ویلاگرز نے اور یوٹیوبرز نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ پوری لسٹ، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، میں وقت نکال کے میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کسی ویلاگ میں اس کی لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ لیکن اس طرح کی کرپشن سے حاصل کی ہوئی جو لوگوں کی جائیدادیں ہوتی ہیں، ان کا قصہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب میں اسلام آباد میں 90s کے دور میں اسلام آباد ایکٹیولی رپورٹنگ کرتا تھا، تو ایک دفعہ آفس میں بیٹھا ہوا، تو اس وقت ایک انٹیلیجنس بیورو کے سابق انٹیلیجنس بیورو کے ایک سربراہ تھے، ان کے خلاف ایک کرپشن کا کیس چل رہا تھا عدالتوں میں، تو ڈیلی ان کی جب عدالت میں پیشی ہوتی تھی تو خبریں آتی تھی ہمارے پاس، تو ان کے صاحبزادے آئے ہوئے تھے اپنی خبر لگوانے کے لیے، میرے پاس رپورٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بیٹھے ہوئے بات ہوئی، تو ایسے ہی میں نے انہیں کہا کہ یار یہ کیا اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کے ابو کے نام پہ 1000 پلاٹ ہیں کراچی سے لے کر کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے لے کر پشاور تک، ہر جگہ، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں لوگ، ہمارے کہاں 1000 پلاٹ ہیں، ہمارے تو کوئی پلاٹ ہیں تقریباً 383 انہوں نے بتایا۔ اور میں نے کہا اچھا تو کیسے ہم انہیں جھوٹا ثابت؟ اس نے کہا وہ میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے، گاڑی میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا لے آؤ۔ تو وہ گیا بندہ نوجوان جذباتی ہو کے اپنی گاڑی سے وہ لسٹ لے آیا۔ میں نے کہا یہ لسٹ میرے حوالے کر دو، اور دوسرے دن میں نے اخبار میں چھاپ دی کہ 383 پلاٹ ہیں ان کے، پوری لسٹ چھپ گئی۔ اب وہ ظاہر ہے میرے پاس تو ڈاکومنٹری پروف آ گئے تھے، تو وہ 383 وہ کم سمجھ رہے تھے کہ جی 1000 کی غلط چھپی ہے 383 ووٹ، اور شاید ہی کوئی پشاور سے لے کر کراچی، کوئٹہ، کوئی پاکستان کا شہر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی وجود میں آ چکی ہو اور وہاں ان انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ صاحب کے اور ان کے بچوں کے، ان کی بیگم کے اور ان کے بیٹے، ان کی بیٹیوں کے، سب کے 2 2 4 4 6 10 10 20 20 پلاٹ نہ ہو۔ 383 پلاٹ تھے، میں نے پوری لسٹ چھاپ دی تھی۔ اسی طرح یہ احد چیمہ صاحب کی جو لسٹ ہے، اتنی لمبی لسٹ ہے ان کی جائیدادوں کی کہ بندہ کا جو بندہ دیکھتا جاتا ہے بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اس بندے نے اتنی تھوڑی سی عمر میں یہ کہاں سے، یہ کوئی خاندانی سیٹھ تو نہیں لگ رہا، یہ کوئی اس طرح کا جائیدادیں انہوں نے انگریزوں سے تو حاصل نہیں کی ہوئی جس طرح ہمارے وڈیروں نے بہت سارے پنجاب میں کی ہوئی ہیں، انگریزوں کی چاپلوسی کر کے ان سے لی ہوئی۔ تو یہ اچانک یہ کہاں سے اتنی دولت ان کے پاس آ گئی؟ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے دستے راس رہے ہیں، ہمیشہ ان کے بلو آئیڈ بوائز رہے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ ایز اے بیوروکریٹ رہے ہیں۔ پھر انہیں کیبنٹ میں بھی شہباز شریف صاحب نے پچھلی گورنمنٹ میں لے لیا۔ پھر وہ اتنے لاڈلے تھے کہ وہ ہماری جو پاکستان عسکری پارٹی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی تو اس میں بھی انہیں بھیج دیا، اور اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے فارغ ہونے کے بعد اب پھر میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ وزیر بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت جلد انہیں کوئی اور اہم عہدہ بھی دے دیا جائے گا۔ ان کی مسز ابھی تک جو ہے سارا چیمہ، وہ ابھی تک بیوروکریٹ کے طور پر کہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ لیکن قصہ سارا یہ تھا کہ وہ پہلے تو انہوں نے سیٹیں رکھی 3 سال کے لیے، اور اب وہ 3 سال کی فیسیں بھی نہیں دینا چاہتے تھے اپنے بچوں کی، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے واپس لاہور آئیں تو واپس انہیں اسی گریڈ میں انہیں ایڈمیشن دیا جائے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی تعلیمی ادارے سے، اسپیشلی پریسٹیجیس تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جو اپنے ان معیار سے، تعلیمی معیار کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، وہ ان کو کوئی بچہ چھوڑ کے جاتا ہے تو دوبارہ جب آتا ہے تو اس کا باقاعدہ ٹیسٹ، انٹرویو اور چیک کیا جاتا ہے کہ کیا باہر سے جو اس نے تعلیم حاصل کیا ہے وہ ہمارے تعلیمی معیار پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں، اور یہ ہماری جس کلاس میں واپس آ کے بیٹھنا چاہتا ہے یہ بچہ یا بچی، یہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ لیکن احد چیمہ اور سارا چیمہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام قوانین کو، قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ دیا جائے ہمارے لیے، کیوں کہ ہم میاں برادران اور میاں فیملی کے خاص الخاص ہیں۔ اور گورنر بلیغ الرحمان صاحب بڑی ڈٹائی سے ان کی فیور کر رہے ہیں، لیکن جب مائیکل تھامسن نے استعفیٰ دیا تو سارے قصہ کہانی سارا سامنے آ گیا۔ اب لوگ بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل میں مائیکل تھامسن کے خلاف تو اس دن مریم نواز نے کراس کا نشان لگا دیا تھا، جس دن مریم نواز ایچ ایس این کالج آنا چاہتی تھیں تو انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ مت آئیے گا، یہاں کوئی حالات آپ کی فیور میں نہیں ہوں گے، یہاں طلباء اور جو لوگ ہیں وہ آپ کے سخت خلاف ہیں، اور یہاں پھر نعرے بازی ہوگی آپ کے خلاف، اور آپ کا یہ فارم 45 47 والے معاملات ہوں گے۔
تو یہاں آپ کو ایز اے ناپسندیدہ شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، آپ پلیز مت آئیں۔ تو رک گئی تھی جانے سے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگلے روز بغیر مریم نواز کی اپیرنس کے وہاں نعرے بازی جو ہوئی وہ اچھی خاصی نعرے بازی پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں تھی، اور اس سے لگ رہا تھا کہ جو روکا گیا تھا تو وہ صحیح روکا گیا تھا، لیکن اب غصہ اس بات کا بھی نکال رہے ہیں مسلم لیگ نون والے۔ اب فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے اور ان کے والدین نے کہ آج سے وہ باقاعدہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس دوران معاملہ جب دیکھا کہ یہ سارا ہمارے اگینسٹ آ رہا ہے، تو عطا تارڑ جو وزیر اطلاعات ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں مسلم شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے فون کر کے مائیکل تھامسن سے معذرت بھی کی، سوری بھی کی، اور کہا کہ پلیز آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف فضا بن رہی ہے، پلیز یہ واپس لے لیں، لیکن لگتا نہیں کہ وہ واپس لیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایجوکیشن کا حال ہر طرف برا ہے، اور اس ایچیسن کالج کے حوالے سے ایک اور مونس سلائی نے ایک کہانی چھیڑی تھی کہ مونس سلائی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے عمر سیف جو اس وقت آئی ٹی کے منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں، اور اس سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی رہے تھے، اور اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب پنجاب میں تھے تو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PITB، پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ تھا PITB، اس میں وہ چیئرمین تھے اس کے، اور شہباز شریف صاحب کے دستِ راز تھے۔ ان کا بیٹا ایچیسن کالج میں پڑھتا تھا، اور اس بیٹے کو ایوارڈ دلوانا چاہتے تھے عمر سیف صاحب زبردستی۔ وہ ایوارڈ اس کو کوئی ملا ہوا نہیں تھا، انہوں نے کہا بس ایک سرٹیفکیٹ دے دیں کہ اس کو فلاں ایوارڈ ملا ہوا ہے۔ وہ ایوارڈ انہوں نے دکھانا تھا امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کہ اس نے کوئی اچیومنٹ ہو اس بچے کی، تو اسے ایکسٹرا مارکس ملنے تھے تو اس کا ایڈمیشن ہو جانا تھا یونیورسٹی میں، تو اس کی وجہ سے وہ انہوں نے انکار کیا تھا پرنسپل نے دینے سے۔ تو مونس سلائی صاحب جو نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمر سیف نے بھی پہلے یہ کیا تھا، اس کی وجہ سے بھی مائیکل تھامسن کو ذہنی طور پر اذیت دی گئی تھی، اور اب یہ دوسرے میاں شہباز شریف صاحب کے ہیں چہتے چیمہ صاحب، اب اس کی وجہ سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ پنڈی میں وزیر تعلیم گلگت بلتستان کے آئے ہوئے تھے غلام شہزاد آغا صاحب، اور وہاں انہوں نے گاڑی کہیں کھڑی ہوئی تھی، گاڑی چوری ہو گئی۔ اب وہ گاڑی کی FIR بھی انہوں نے کرا دی کہ میں پنڈی میں آیا ہوا تھا اور میری گاڑی یہاں سے چوری ہو گئی ہے۔ وہ خبر اور وہ ٹویٹ اسرار احمد راجپوت ایک رپورٹر ہیں پنڈی کے، انہوں نے ٹویٹ کی تو اس پہ ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور پھر ویگو ڈالے والے آ گئے، انہیں اٹھا کے لے گئے، اور بعد ازاں انہیں کہا گیا کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں۔ اور ٹویٹ صرف یہ گاڑی چوری کی ٹویٹ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو IG پنجاب ہیں انہیں کس وجہ سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، صدارتی ایوارڈ، ان کی کیا خدمات ہیں، اور خدمات آپ کو پتہ ہے سارے لوگ پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے PTI کے خلاف جو ظلم بربریت روا رکھی ہوئی تھی عثمان انور صاحب نے، اس کے صلے کے طور پر انہیں صدارتی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ صرف یہ ٹویٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے ویگو ڈالا اٹھا گیا، اور اسرار احمد راجپوت صاحب کو کہا گیا کہ ٹویٹس اپنی ڈیلیٹ کریں۔ اب راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے آج سے احتجاج اناؤنس کیا ہوا ہے کہ یہ جو ویگو ڈالے اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، پہلے اسلام آباد کے جرنلسٹوں کو اٹھایا جاتا تھا، اب راولپنڈی کے رپورٹروں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اس پہ آج سے صافی سراپا احتجاج ہوں گے۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے ایک اور ڈرامے بازی کی ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کمال شخص ہیں کہ ڈرامے بازیاں تو ان پہ بس ہیں۔ خبر انہوں نے اخبارات میں چھپوائی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے گیس کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس پہ وہ بڑے برہم ہیں۔ حضور آپ کو برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ برہم ہونا اپوزیشن کا کام ہے جو کسی اور کام میں الجھی ہوئی ہے، اپنی ان کے معاملات ہیں۔ برہم ہونا اور احتجاج کرنا اور غصہ کرنا اور مطالبہ کرنا کہ قیمتیں کم کی جائیں، یہ اپوزیشن کا کام ہے۔ آپ حکومت میں ہیں، آپ کا کام برہم ہونا نہیں ہے، آپ کا کام یا قیمتیں کم کرنا ہے اگر آپ ناراض ہیں، اور آپ نے بڑھنے ہی پہلے کیوں دیں، اس کا مطلب ہے قیمتیں کوئی اور بڑھا رہا ہے، آپ صرف ڈمی وزیر اعظم کے طور پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ علیم خان صاحب نے جس طرح کہا کہ میں نے تنخواہ نہیں لینی، لیکن انہوں نے 11,000 کنال زمین لے لی۔ کل میں نے اپنے ولاگ میں 31,000 کنال کہی تھی، وہ میری غلطی تھی، سوری فار دیٹ۔ ٹوٹل 31,000 کنال اب ان کا جو پارک ویو سوسائٹی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کی، علیم خان صاحب اس کے ون آف دی اونرز ہیں۔ علیم خان صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی نے روڈا کی، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 11,000 کنال زمین انہیں دے دی گئی ہے اگلے روز، اور ٹوٹل ان کی اب جو ہے ملکیت ہو گئی ہے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کی، وہ 31,000 کنال ہو گئی ہے، اور ٹوٹل 31,000 کنال ہونے کی وجہ سے وہ اب لاہور کی سب سے بڑی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے۔ تو بیسیکلی تو عمران خان اس معاملے میں بھی سچا ثابت ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کہتا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کے مبینہ طور پر جو صابر مٹھو ان کے سمدھی ہیں، یہ سارے اس ڈیل میں شامل تھے، اور وہ علیم خان صاحب کو یہ زمین دلوانا چاہتے تھے۔ عمران خان نے رجسٹ کیا تھا، اس وجہ سے صابر مٹھو ناراض ہوئے، اور صابر مٹھو کے ساتھ علیم خان ناراض ہوئے، اور قمر جاوید باجوہ ناراض ہوئے۔ تو عمران خان کا کہہ رہا تھا کہ میں انہیں کرپشن کہتا تھا کہ یہ کرپشن ہے، تو وہ کرپشن، اس کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اس سارے معاملے میں یہ جو زمین فوری طور پر اب حکومت مسلم لیگ کی آئی ہے، اور علیم خان ان کے
دستے راس ہیں، ان کے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ شامل ایک فیڈرل منسٹر ہیں، اور پنجاب میں بھی جو بھی ان کی سیٹیں ہیں وہ مریم نواز کی گود میں ہیں. تو اس وجہ سے یہ ثابت ہوا کہ عمران خان سچا تھا، اور یہ اب انہوں نے وہ زمین فوری طور پر دے دی ہے. یہ مٹی خشک بھی نہیں ہونے دیتے، ثابت کرتے ہیں اور ڈٹائی سے کر رہے ہیں. اب بلوچستان سے ایک اچھی خبر آئی ہے کہ وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے وہاں 2000 اساتذہ جو غیر حاضر تھے ایک طویل عرصے سے، ان کو برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. 2000 بہت بڑی تعداد ہے. اور سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ایک بچے پہ جو ماہانہ خرچ آ رہا ہے ہمارا اسے سرکاری طور پر تعلیم دینے کا، وہ 5625 روپے آ رہا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 5625 روپے فی بچہ اگر ہم نے خرچ کرنے ہیں تو اتنے پہ تو ایک بچے کی اعلیٰ تعلیمی نجی شعبے کا جو ایک اعلیٰ سکول ہے اس میں بچے کو پڑھایا جا سکتا ہے. ہم یہ پورا سیٹ اپ ہم نے بنایا ہوا کیوں ہے بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اگر ہم نے اتنے پیسے خرچ کر کے یہ رزلٹ ہے کہ ٹیچرز نے وہاں جانا ہی نہیں جاب پہ. تو 2000 تو ٹیچر جو غیر حاضر تھے انہیں فوری طور پر ملازمت سے فارغ کرنے کے انہیں احکامات جاری کیے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب آئندہ آج کے بعد کوئی ٹیچر غیر حاضر ہوں گے تو میں سیکٹری ایجوکیشن سے پوچھوں گا، اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں گا. اساتذہ کو تو برطرف کر دیا گیا اور مزید آئندہ انہوں نے یقینی بنایا، لیکن سیکٹری تعلیم کو انہوں نے کہا میں پوچھا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ رویہ ہونا چاہیے پاکستان بھر کے حکمرانوں کا کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں نیچے کی لوور ڈپارٹمنٹ پہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو جو اوپر سیکٹری انچارج ہے، جو ڈی جی ہے، چیئرمین ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں، آٹومیٹکلی سارے ٹھیک ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور خبر سیاسی ارینا میں جو میچ چلا ہوا ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ میچ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ میچ ہے پاکستان عسکری پارٹی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ورسز ریسٹ آف دی پاکستان پولیٹیکل پارٹیز. بظاہر یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میچ ان کے ساتھ ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان عسکری پارٹی کا میچ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان عسکری پارٹی آج پی ٹی آئی کے خلاف اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کی جڑیں عوام میں مضبوط ہو چکی ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے 8 فروری کو یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی عوامی جماعت ہے. اس لیے پاکستان عسکری پارٹی بظاہر تو پی ٹی آئی سے لڑ رہی ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے لڑ رہی ہے. اور پاکستان پولیٹیکل پارٹیز کے جتنی باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کی لیڈرشپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پاور میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اسپیشلی ایبسلیوٹ پاور میں نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ ایک کام نون لیگ کے فیور میں کرتے ہیں، 2 ان کے خلاف کر دیتے ہیں. ایک میں کہیں پیپلز پارٹی کو فیور دیتے ہیں، 2 پیپلز پارٹی کے خلاف کر دیتے ہیں. جے یو آئی کو کہیں تھپکی دیتے ہیں، اس کے بعد جے یو آئی کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل جے یو آئی کے ایک سینیٹر ہوتے تھے پہلے، طلحہ محمود، جو بیسیکلی تو ان کا بیٹریز کا کام ہے، پتہ نہیں اوساکا بیٹری کا کون سی بیٹری، آکسائڈ کی پتہ نہیں کس بیٹری کا ایک برانڈ ہے ان کے پاس. چائنا سے بیٹریاں منگواتے ہیں اور بیچتے ہیں. اچھا ان کا بزنس چلا ہوا ہے، اور رفاع عامہ کے کام بھی بہت کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ڈونیشن بھی بڑی دی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ جب بھی ایم این اے بنے یا سینیٹر بنے تو ایک بھاری ڈونیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینے کے نتیجے میں انہیں اہم عہدے ملے. اب وہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ میں تو اب ان کے چانسز کم نظر آ گئے ہیں کہ اب میں ایم این اے یا سینیٹر یا ایم پی اے یا کوئی عہدہ حکومتی وہاں سے نہیں لے سکتا. تو انہوں نے جے یو آئی چھوڑ دی ہے. اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ زرداری صاحب کے خاص الخاص ہوں گے، وہاں بھاری ایک تگڑی ڈونیشن دیں گے اور کروڑوں اربوں کی، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی حکومتی عہدہ سمیٹ لیں گے، چاہے وہ سندھ میں ہو یا مرکز میں ہو. لیکن انہوں نے جے یو آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے. جب وہ جے یو آئی انہوں نے گئے تھے تو اس سے پہلے ان کی صرف مونچھیں ہوتی تھی بڑی بڑی، اور بعد ازاں انہوں نے مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو داڑھی رکھ لی. اب وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو اب پتہ نہیں وہ اپنے حلیے میں کیا تبدیلی لاتے ہیں. لیکن بحیثیت انسان اچھے ہیں، صحافیوں کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں. ہمارے صحافی بھائی ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے افطار پارٹی بھی ارینج کرتے ہیں، ان کو گفٹس بھی دیتے ہیں عید پہ، ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، ضرورت مند صحافیوں کی خدمت کرتے ہیں. اچھی بات ہے، رفاع عامہ کے کام کرنے چاہیے. لیکن وہ پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیز اس وقت بدلتے ہیں جب دوسری طرف سے انہیں کہیں نظر آ رہا ہو کہ وہاں سے ان کا فائدہ ہے. اب وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. تو بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان عسکری پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. بظاہر شہباز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ان کے خاص الخاص ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر خاص الخاص وہ ہوتے تو وہ پھر آپ پہ فیصل واوڈا، آپ پہ محسن نقوی اور آپ پہ انوار اللہ کاکڑ جیسے بندے آپ پہ مسلط نہ کرتے. ان کی اپنی پاکستان عسکری پارٹی ہے، جس کی اپنا ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کبھی جی ایچ کیو سمجھ لیں یا اپارا سمجھ لیں کہیں ہے، جہاں سے وہ ساری ڈوریں ہلاتے ہیں. آپ صرف ان کی ایک کٹ پتلی ہیں ان کے لیے، اور انہوں نے اپنے اصلی پلیئر میدان میں رکھے ہوئے ہیں. اب تو اتنی ڈٹھائی سے میدان میں انہوں نے رکھے ہیں کہ وزیر داخلہ بھی ہیں وہ، اور پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں. آپ جتنا مرضی ہے زور لگا لیں، آپ انہیں کسی ایک سیٹ سے نہیں ہٹا سکتے. اگر آنے والے دنوں میں وہ چاہیں گے تو تیسرا عہدہ بھی ان کے پاس ہوگا، چوتھا بھی ہوگا، 5واں بھی ہوگا.
اس لیے آپ سمجھ جائیں اب بھی کہ یہ پاکستان عسکری پارٹی والے آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور پالیٹیشین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. فار ایگزامپل پہلے انہوں نے ان کو کمزور کیا، اب آپ کے اندر انہوں نے دو گروپ بنا دیے ہیں. مسلم لیگ نواز کے اندر ایک نواز گروپ 1 ہے جو نواز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں میاں جاوید لطیف، غلام دستگیر خان، ایک لمبی لسٹ ہے ان کے پاس. دوسری طرف مسلم لیگ نواز گروپ نمبر 2 ہے جس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ سارے وہ ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ یس باس کرنے والے ہیں. تو آپ کے اندر بھی انہوں نے 2 گروپ بنا دیے. آنے والے دنوں میں آپ لڑیں گے، سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ مزید لڑیں گے. ابھی تک آپ کی کافی لڑائیاں سامنے آ چکی ہیں. پی ٹی آئی میں انہوں نے 2 گروپ بنا دیے. پی ٹی آئی والوں کا اگلے روز کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں 50 لوگ شریک تھے. وہاں اچھی خاصی لڑائی ہوئی، شیر افضل مروت ورسز باقی جو لوگ تھے ان کے، اور نیاز اللہ نیازی جو الیکشن کمشنر تھے پچھلے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں، نیاز اللہ نیازی اور شیر افضل کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی. فردوس شمیم نقوی جو کراچی میں ایک بڑے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے وہاں اچھا ایک جملہ پھینکا. انہوں نے کہا شیر افضل مروت کو اچھے آدمی ہیں، بہادر آدمی ہیں، فیلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں، لیکن انہیں ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے جو انہیں ہر لمحے موقع پہ بتاتا رہے کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں بات کرنی. اس بات پہ شیر افضل مروت مزید تپ گئے اور فردوس نقوی صاحب کے بارے میں بھی وہ سخت جملے کہہ گئے. لیکن نقوی صاحب کی ہمت ہے کہ وہ نستعلیق آدمی ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، اچھے ہیں، شریف آدمی ہیں، وہ برداشت کر گئے. بعد ازاں انہوں نے نکل کے کہا کہ نہیں ہماری ایسی بات نہیں. حالانکہ وہاں اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی، اور آئندہ کور کمیٹی کا جب اجلاس ہوگا تو اس میں شاید لوگوں کو پہلے سے ایجنڈا طے کرنا پڑے گا کہ کس پہ وقت پہ کتنا بولنا ہے، کیونکہ اس کور کمیٹی کے اجلاس میں تو زیادہ وقت ان کا آپس کی لڑائیوں میں صرف ہو گیا. اور یہ آنے والے دنوں میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لڑائیاں مزید بڑھیں گی. جس طرح شیر افضل مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی پنجاب میں باقاعدہ 40 اراکین کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے. اناؤنس کب کرتے ہیں، وہ کب کھل کے سامنے آتے ہیں، وہ تو وقت بتائے گا. لیکن گروپنگ تو ہے ہر پارٹی میں، اور یہی پاکستان عسکری پارٹی والے چاہتے ہیں کہ ہر گروپ میں ہر پولیٹیکل پارٹی اندر سے اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ ہماری مرضی کے بغیر ان کا کوئی لیڈر نہ چل سکے. آگے بات کرتے ہیں جی. جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک کارکن جس کا نام عتیق چودھری تھا، وہ پرانے کارکن تھے، اور جاوید اشرف شہید لاہور میں ایک ان کے کارکن شہید ہوئے تھے. اس وقت سے وہ ہمارے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں اگلے روز وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں انتہائی دل برداشتہ ہوں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جب لندن سے آ رہے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے. اب میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو میں انتہائی دل برداشتہ ہوں اور میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر جاؤں. وہ کہتے ہیں میرے سامنے وہ رونا شروع ہو گئے اور روتے روتے نڈھال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اور اب اگلے روز میں نے جاوید لطیف صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ وہ باقاعدہ خودکشی کر گئے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. وہ خودکشی کرنے کے اس میں تھے، اب وہ خودکشی باقاعدہ کر چکے ہیں. وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ خودکشی تک بات چلی گئی ہے ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بنانے پہ. اب پتہ نہیں یہ بات ہماری پنڈی والوں کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. لیکن مزید جاوید لطیف صاحب اس سے آگے بڑھتے ہیں. وہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وقت کے ولی ہیں. اللہ اکبر. وقت کے ولی اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو حضور ان وقت کے ولی کو صرف اتنا بتا دیں کہ NA30 پہ فارم 45 سے یاسمین راشد جیتی ہوئی ہیں، آپ فارم 47 سے جیتے ہوئے ہیں. اگر آپ وقت کے ولی ہیں تو حضور کم از کم حلف نہ اٹھاتے فارم 47 پہ، یا کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ کسی جگہ پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی فورم رکھ لیتے ہیں، وہاں آ جائیں، یاسمین راشد اپنے فارم 45 لے آئیں، میں اپنے لے آتا ہوں، یا وہاں سے اس حلقے سے باقی جو امیدوار تھے، پیپلز پارٹی کا تھا، جماعت اسلامی والا تھا، تحریک لبیک پاکستان والے تھے، یا اور آزاد امیدوار تھے، سارے اپنے اپنے فارم 45 لے آئیں اور 4 بندوں کا وہاں بیٹھ کے کوئی کمیشن بنا دیں، ثالثی کمیشن ڈیسائیڈ کر لیں. اگر اس طرح کا فیصلہ کر کے یہ وقت کے ولی MNA بنتے پھر تو ٹھیک تھا. لیکن یہ وقت کے ولی ایسا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور خاموشی سے وہ اسلام آباد جا کے انہوں نے فارم 47 پہ حلف بھی لے لیا اور اس کے بعد اپنی حاضری بھی لگوا دی، اور اب وہ بطور MNA تنخواہ بھی لے رہے ہوں گے، سارے وہ بھی کر رہے ہوں گے، اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بھی بنوا لیا. بظاہر وہ ناراض نظر آ رہے ہیں، لیکن بیٹی کو وزیر اعلیٰ بھی بنوا لیا، اور باقی بھی جو فائدے اٹھانا چاہتے ہیں وقت کے ولی اٹھا رہے ہیں، لیکن ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ میں شاید ان سارے حالات سے خوش نہیں ہوں. یعنی پھر پنجاب میں خواتین کی نشستوں کا معاملہ تھا، اور خواتین کی نشستوں کے معاملے پہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا ہومیوپیتھک سا ڈیسیژن دیا ہے. انہوں نے کہا جی لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. لارجر بینچ تشکیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملے کو لٹکانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی پنجاب میں خواتین کے نشستوں پہ جو بھی فیصلے ہو گئے ہیں، جنہوں نے حلف لے لیا ہے، اسمبلی میں جانا شروع ہو گئی ہیں، وہ اب سینٹ کے الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں. جتنے سینیٹر مسلم لیگ نون نے بنوانے ہیں پنجاب کے MPs کے ووٹوں کے زور پہ وہ بنوا لیں، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں. اس کے بعد لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے گا. پھر اس کے بعد لارجر بینچ ان MPs کو رکھے نہ رکھے، فائدہ جو اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا جائے گا. یہ لارجر بینچ تشکیل دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، صرف آپ انہیں ٹائم دے رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے کہ وہ ٹھیک ہیں تو آپ لارجر بینچ کے چکر میں نہ پڑتے، آپ آج ہی ان کے حق میں مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دے دیتے. لیکن آپ وقت دینا چاہتے تھے،
آپ نے وقت دیا، اب یہ لارجر بینک تشکیل ہونے تک سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے، اور وہ جو ایم پی ایز جو ناجائز طور پر ایم پی ایز بنی ہیں وہ سینیٹر اپنے بنوا لیں گے مسلم لیگ نون والے، پھر ان کو کون ہٹا سکے گا؟ پھر آپ کو بتایا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں، یہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، محاورہ سنا ہوا ہوگا، قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک بشرا انجم بٹ صاحبہ ہیں خاتون، جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، اور وہ ایک قریبی عزیزہ ہیں سابق سینیٹر خالد شاہین بٹ صاحب کی۔ میاں برادران صاحب کے یہ دوست ہیں، یہ فیصلہ آج تک نہیں کر پائے مسلم لیگ نون کو جاننے والے کہ خالد شاہین بٹ صاحب زیادہ کلوز شہباز شریف صاحب کے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کے ہیں۔ اگر یہ وہی خالد شاہین بٹ صاحب ہیں جن کا کشمیر ریسٹورنٹ کے نام سے نیو یارک میں ایک ریسٹورنٹ ہوتا تھا، اور اگر یہ وہی امریکہ والے نیو یارک والے ہیں، تو پھر تو واقعی ان کی خدمات مسلم لیگ نون کے لیے اور میاں برادران کے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح روپے کے نسبت ڈالر کی ویلیو زیادہ ہے، اور اگر ان کی خدمات ڈالروں میں ہیں تو آبویسلی انہیں اس کا اجر بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ اب اجر زیادہ کس طرح مل رہا ہے کہ یہ بشرا انجم بٹ صاحبہ کو ابھی حال ہی میں پہلے مسلم لیگ نون نے انہیں ایم پی اے بنوایا پنجاب میں، بعد ازاں مسلم لیگ نون کی جب قومی اسمبلی میں سیٹیں بڑھ گئیں، یہی فارم 45 47 سنی اتحاد کونسل والے معاملے میں، تو بشرا انجم بٹ صاحبہ کا نام قومی اسمبلی میں بطور ایم این اے بھیج دیا گیا، اور وہ ایم این اے بھی وہاں ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اب سینٹ میں جب چانس بنا تو اب بشرا انجم بٹ صاحبہ کا نام سینٹ کی جو ترجیحی لسٹ ہے مسلم لیگ نون کی، اس میں بھی بشرا انجم بٹ صاحبہ کا نام ہے۔ تو یہ ہے جناب کلاسک ایگزامپل کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا ہے اور جو ان کی خدمت کرتا ہے، اور اگر خدمت وہ فارن کرنسی میں ہو تو وہ اس کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ اور آپ یک وقت ایم پی اے بھی ہو سکتے ہیں، ایم این اے بھی ہو سکتے ہیں، اور سینیٹر بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر کل تک کوئی اور عہدہ بھی سامنے آ گیا تو شاید یہ خالد شاہین بٹ صاحب کی جو عزیزہ ہیں شاید وہاں بھی ان کا نام آ جائے۔ یعنی ابھی ایک خبر آخر میں آپ سے ڈسکس کرنی ہے، ایک اچھی خبر کینیڈا سے آئی ہے، الیکشن کینیڈا کے حوالے سے، کہ الیکشن کینیڈا کے اعداد و شمار کے مطابق، یہ خبر ہمارے دوست ہیں بدر منیر چودھری صاحب انہوں نے دی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف کینیڈا کے رپورٹ کے مطابق ابھی لبرل پارٹی جو یہاں برسر اقتدار پارٹی ہے، انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ ایسوسیشن کے تحت جو فنڈ ریزنگ کی ہے اس میں $5.6 ملین انہوں نے اکٹھا کیا ہے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی جو یہاں اپوزیشن پارٹی ہے، دوسری بڑی پارٹی ہے، انہوں نے اپنی ڈسٹرکٹ ایسوسیشن کے ذریعے $3.6 ملین اکٹھا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے $2 ملین زیادہ اکٹھا کیا لبرل پارٹی والوں نے، اور ہماری پاکستانیوں کی اکثریت انکلائنڈ ہے ٹورڈز لبرل پارٹی۔ اور ٹاپ 10 جو فنڈ ریزنگ کرنے والے تھے اراکین پارلیمنٹ، ان میں ٹاپ 10 میں 2 پاکستانی نژاد اراکین پارلیمنٹ ہیں، ایک شفقت علی صاحب جن کا ملتان سے تعلق ہے بنیادی طور پر، اور یہاں برامپٹن سینٹر سے وہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے ہیں لبرل کے، اور دوسری سلمہ زاہد صاحبہ ہیں، وہ ان کا تعلق تو راولپنڈی سے ہے، لیکن یہاں اسکاربرو سینٹر سے وہ ممبر پارلیمنٹ تیسری دفعہ بنی ہے۔ یہ دونوں ٹاپ 10 میں آئے ہیں، انہوں نے اچھی فنڈ ریزنگ کی ہے، اور آبویسلی وہ پاکستانیوں میں بہت مقبول ہیں، اور پاکستانی ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور سلمہ زاہد صاحبہ وہی ہیں جنہیں ابھی 4 دن پہلے 23 مارچ پہ ایوان صدر اسلام آباد میں قائد اعظم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تو اوورآل پاکستانیوں کینیڈا میں پاکستانی نژاد کینیڈینز کا ایک امیج بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر اس وقت 5 اراکین پارلیمنٹ ہیں فیڈرل پارلیمنٹ میں جو واٹوا میں بیٹھتے ہیں اسمبلی اس میں، اور ان 5 میں سے 5 کا تعلق لبرل پارٹی سے ہے۔ کنزرویٹو میں اس وقت تک کوئی ممبر پارلیمنٹ فیڈرل لیول پہ نہیں ہے۔ یعنی آخر میں آپ کا شکریہ کہ میں نے گزشتہ روز جو ولاگ کیا تھا مسجد رحمت للعالمین F84 ناظم الدین روڈ کے حوالے سے، اس پہ آپ کا رسپانس بہت اچھا تھا، بہت پازیٹیو تھا، آپ لوگوں نے اسے دھڑا دھڑ آپ شیئر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نیکی کی بات ہے، اور نیکی کی بات میں ضروری نہیں کہ آپ پیسے ڈالیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بغیر پیسے ڈالے اس نیکی کے سفر میں شریک سفر ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر وہ ولاگ میرا جا کے دیکھ لیں اور اسے دوبارہ شیئر کرتے جائیں میکسیمم لوگوں کے ساتھ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یا واٹس ایپ کے ذریعے، تو وہ جہاں وہ بات پہنچے گی، لوگ اگر آگے بڑھ کے جامع مسجد رحمت للعالمین کے اس نیکی کے کام میں اپنا ہاتھ بٹھانا چاہتے ہیں، جو ایک مثالی مسجد ہے جس کو واقعی ہم ریاست مدینہ کی ایک مثالی مسجد کہہ سکتے ہیں، جس میں صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، نماز سے آگے 22 ایسے سماجی خدمات کے شعبے ہیں جو واقعی پاکستان بھر کی تمام مساجد میں اگر وہ شعبے قائم ہو جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ دنیا بھر سے پیغامات مجھے موصول ہو رہے ہیں، لیکن اسلام آباد سے مجھے ابھی تک کسی ایسے بندے نے رابطہ کر کے یہ نہیں بتایا کہ مسجد رحمت للعالمین کی جو میں نے ویڈیو چلائی تھی اس کے جو منتظمین ہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے اور ان کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، کیونکہ لوگ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہاں ڈونیشنز کس طرح دے سکتے ہیں۔ یعنی اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ خدا حافظ۔